मेरी नई नई शादी हुई तो शौहर अपने दोस्तों को रोज घर बुलाता और वो फरमाइशें कर करके खाने बनवाता और मेरी तारीफें करते। उनका अंदाज और नजरें बहुत बुरी होती, मगर शौहर को दोस्तों के आगे कुछ नजर नहीं आता था। जब मैंने शौहर को समझने की कोशिश की तो वो उल्टा मुझ पर नाराज होता। एक रोज शौहर घर से बाहर था जब उसके आवारा दोस्त जबरदस्ती अंदर घुस आए और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। जब अचानक मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ और उसका खून खोल गया और उसने मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने एक लंबी और थका देने वाली जिंदगी गुजार ली हो। शुरू के दिन वाकई बहुत खूबसूरत थे। बिलाल का अंदाज नरम था, उसकी बातों में अपनायत और मोहब्बत होती थी। वो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था और मुझे लगता था कि शायद मैं वाकई खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा शौहर मिला है जो मुझे समझता है। लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चला। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आने लगी और मुझे महसूस होने लगा कि शादी के बाद की जिंदगी वो नहीं होती जो शुरू में नजर आती है, बल्कि असल जिंदगी तो उसके बाद शुरू होती है, जब सब अपना असल रवैया दिखाने लगते हैं। शादी के बाद के पहले 2 हफ्ते तो यूं गुजरे जैसे मैं किसी ख्वाब में हूँ। सुबह उठती तो सास खुद चाय बना देती, बिलाल मुझे कभी बाहर ले जाता, कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाता और रात को हम देर तक बातें करते रहते। मुझे लगता था कि शायद हर लड़की की जिंदगी ऐसे ही होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये सब चीजें खत्म होने लगी और मेरी जगह किचन ने ले ली। अब सुबह के 7 बजते ही मेरी आंख खुल जाती थी, चाहे रात को कितनी ही देर से सोई हूँ। उसके बाद मेरा पूरा दिन किचन और घर के कामों में गुजर जाता था। पहले पहल तो मुझे ये सब अच्छा लगता था, मैं दिल से काम करती थी, हर चीज सीखने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर यही काम मेरी आदत बन गए और फिर जिम्मेदारी और फिर एक ऐसा बोझ जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे ससुराल में कोई काम करने वाला नहीं था। सास कहती थी कि अब तुम आ गई हो तो घर संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने भी खामोशी से सब कबूल कर लिया, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था कि लड़की को अपने घर को अपना बनाकर रखना चाहिए और शिकायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन असल मुश्किल तब शुरू हुई जब बिलाल के दोस्तों का आना जाना बढ़ने लगा। पहले तो हफ्ते में 1 आध बार आते थे, फिर हर दूसरे दिन और फिर रोज का मामूल बन गया। कभी दोपहर में आ जाते, कभी शाम को और कभी रात को। बिलाल दरवाजा खोलता और हंसता हुआ अंदर आता। उसके साथ 4-5 लोग होते और वो सीधा कहते ज़ारा जल्दी कुछ अच्छा सा बना दो, सबको भूख लगी है। मैं मुस्कुरा देती और किचन की तरफ चली जाती। शुरू में मुझे लगा कि मेहमान नवाजी ही असल घरदारी है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि ये मेहमान नवाजी नहीं बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जो खत्म ही नहीं हो रहा। असल में मेरे मैके में ऐसा माहौल नहीं था। वहाँ पर पर्दे का खास ख्याल रखा जाता था, वहाँ पर गैर मर्दों को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। मेरा बाप और भाई बाहर से ही अपने दोस्तों को रोजाना या रिश्तेदार आदमियों को रवाना कर देते थे या बैठक पर बिठाते थे। घर के अंदर कोई मर्द नहीं आता था, लेकिन यहाँ का माहौल अलग था। मेरा शौहर आजाद ख्याल था, उसके दोस्तों का आना जाना मुझे अजीब लगता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, ससुराल और मैके का माहौल एक जैसा नहीं होता, तुम्हें हर हाल में गुजारा करना है। मेरी सास नहीं थी, ना ही घर में कोई और औरत थी। मेरा शौहर और ससुर ही घर पे रहते थे। सबको यही लग रहा था कि सास नंदों का कोई झंझट नहीं है और मैं बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकती थी। लोगों की नजर में ये शायद मामूली सी बात होगी, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरे शौहर के आवारा दोस्तों ने उसे कैसे शीशे में उतार रखा है और उसकी आंखों पर पट्टी पड़ चुकी है। जो सब मुझे नजर आता था वो मेरे शौहर को नजर नहीं आता था। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरा शौहर मुझ पर ही गुस्सा करता था और मेरी नई नई शादी थी, इस वजह से मैं खामोश हो जाती थी कि कहीं झगड़ा भर ना जाए, क्योंकि हम बेटियों को शादी से पहले यही दर्ज दिया जाता है कि हर हाल में, हर दुख सुख में शौहर का साथ देना है और अपना घर खराब नहीं करना है। एक दिन दोपहर के वक्त बिलाल अचानक अपने दोस्तों के साथ घर आ गया। मैं उस वक्त कपड़े धो रही थी, मेरे हाथ साबुन से भरे हुए थे। उसने आते ही आवाज लगाई, ज़ारा जल्दी आओ, देखो कौन आया है। मैंने हाथ धोए और बाहर आई तो उसके दोस्त सोफे पर बैठे हंस रहे थे। मैंने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया। बिलाल ने हंसते हुए कहा, आज ज़ारा के हाथ की बिरयानी खाते हैं। मेरा दिल एकदम घबरा गया, क्योंकि बिरयानी बनाना आसान नहीं था और वो भी इतने लोगों के लिए। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और खामोशी से किचन में चली गई। चूल्हे के सामने खड़े खड़े गर्मी से मेरा बुरा हाल हो रहा था, पसीना मुसलसल बह रहा था, लेकिन मैं मुसलसल काम करती रही। चावल उबाले, गोश्त तैयार किया और बड़ी मुश्किल से बिरयानी बनाकर तैयार की। जब मैं खाना लेकर गई तो सब मजे से खाने लगे और तारीफें भी करने लगे। बिलाल के एक दोस्त ने कहा, यार तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, ऐसी बीवी सबको नहीं मिलती। अब हम तो भाभी
بھابھی کے ہاتھ نہیں چوم سکتے؟ تم ہماری طرف سے بھابھی کے ہاتھ چومنا، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بہت ذائقہ ہے۔ سب ہنس پڑے اور بلال بھی مسکرا دیا اور میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس دن مجھے اپنے شوہر پر بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ اگر وہ غیرت مند ہوتا تو اس کے دوست اس کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ فوراً غصے سے آ جاتا۔ لیکن اگر وہ غیرت مند ہوتا تو اپنے دوستوں کو گھر ہی کیوں لاتا؟ میں نے اپنے دل میں افسوس کے ساتھ کہا کہ میرا شوہر غیرت مند نہیں ہے، وہ بس یاروں کا یار ہے، اسے دوستوں کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا، چاہے اس کے دوست اس کی بیوی کی تذلیل ہی کیوں نہ کرے۔ دن بدن میرا دل اس سب سے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ اب اس گھر میں میرا بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ میرے سسر بہت اچھے انسان تھے، وہ میری پریشانی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی تم پریشان مت ہو، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم اپنے گھر میں ہی خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہی ہو۔ وقت بے وقت بلال کے دوستوں کا ٹولہ دن دناتا ہوا گھر کے اندر چلا آتا ہے، مجھے خود یہ سب بالکل پسند نہیں ہے، لیکن بلال غصے کا بہت تیز ہے۔ میں اس سے بات کروں گا تو الٹا مجھ پر ہی بھڑک جائے گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بلال کو سمجھاؤں۔ تم بھی دعا کرو کہ اس شیطان کے ٹولے سے بلال کی جان چھوٹ جائے، ورنہ جو میری اور تمہاری نظریں دیکھ رہی ہیں نا، اگر بلال وقت پہ نہیں سدھرا تو شاید آنے والے وقت میں اسے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ اپنے سسر کی باتیں سن کر میرا دل اور اداس ہو گیا۔ ہم دونوں کے اس گھر میں اور بلال کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، مجھے اس نے بس اپنے دوستوں کے کھانا بنانے، چائے پلانے اور ان کی خاطر مدارت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد سب چلے گئے اور میں کچن میں برتن دھوتی رہی۔ میرے ہاتھ درد کر رہے تھے، کمر میں شدید تکلیف تھی، لیکن کام ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس رات میں نے ہمت کر کے بلال سے کہا کہ اگر آپ پہلے بتا دیا کریں تو میں بہتر طریقے سے سب سنبھال سکتی ہوں، لیکن اس نے فوراً ناراض ہو کر کہا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میرے دوست ہے، جب چاہوں لے آؤں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس دن کے بعد میں نے شکایت کرنا چھوڑ دی، لیکن حالات بہتر ہونے کی بجائے اور خراب ہو گئے۔ اب تو ہر روز کوئی نہ کوئی آ جاتا، کبھی چائے کے ساتھ پکوڑے، کبھی رات کو بریانی، کبھی اچانک باربیکیو کی فرمائش، اور اگر میں تھوڑی دیر کر دیتی تو بلال کی آواز آتی جلدی کرو سب انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اس گھر میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک مشین ہوں جس کا کام صرف دوسروں کی خواہشیں پورا کرنا ہے۔ اس دن کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا، میں چاہ کر بھی خود کو نارمل نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ بلال کے دوست جب بھی گھر آتے تو ان کے آنے سے پہلے ہی میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگتا تھا، کیونکہ اب ان کی باتوں کا انداز پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ پہلے وہ صرف ہنسی مذاق کرتے تھے، لیکن اب ان کی نظروں میں بھی ایک ایسی بے تکلفی آ گئی تھی جو مجھے اندر سے بے چین کر دیتی تھی۔ وہ جب بھی آتے سیدھا میرے ہی ارد گرد گھومتے تھے۔ بھابھی آپ کہاں ہو؟ بھابھی آج کیا بنایا ہے؟ بھابھی آپ کے ہاتھ کی چائے تو کمال ہے۔ یہ باتیں سننے میں عام لگتی تھی، لیکن ان کے انداز میں ایک ایسی بات تھی جو مجھے بار بار شرمندہ کر دیتی تھی۔ میں چپ چاپ سب سنتی رہتی اور کچن کی طرف چلی جاتی، لیکن دل ہر بار یہی چاہتا تھا کہ کوئی حد تو ہو، کوئی دیوار تو ہو جو اس سب کو روکے۔ بلال اس سب کو بالکل سنجیدہ نہیں لیتا تھا، بلکہ وہ خود بھی ان کے ساتھ ہنس دیتا تھا۔ یار تم لوگ بھی حد کرتے ہو، میری بیوی کو تنگ کرتے ہو، لیکن اس کے الفاظ میں بھی کوئی سختی نہیں ہوتی تھی، جیسے وہ ان کی باتوں کو کھیل سمجھ رہا ہو۔ ایک دن اس کے دوست آئے اور وہ سب صوفے پر بیٹھے تھے اور میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ ایک دوست نے اونچی آواز میں کہا یار بلال تمہاری بیوی تو بڑی سادہ ہے، اسے اندازہ نہیں کہ وہ کتنی حسین ہے، ورنہ تم جیسے انسان کے ساتھ شادی نہیں کرتی۔ بلال نے ہنستے ہوئے کہا اچھا ہے، اسے زمانے کی چالاکیاں نہیں آتی، اس لیے اسے باہر زیادہ جانے آنے نہیں دیتا، باہر کا ماحول بہت خراب ہے۔ میں چولہے کے سامنے کھڑی بس خاموش رہی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں اس گھر میں ایک عزت دار انسان نہیں بلکہ ایک بات چیت کا حصہ بن گئی ہوں جس پر سب اپنی مرضی سے رائے دیتے ہیں۔ اور وہ بلال جو کہہ رہا تھا کہ باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے اس لیے وہ مجھے باہر جانے نہیں دیتا، مگر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ مجھے پیش کرتا ہے۔ میں نے چپکے سے اپنے آنسو صاف کیے کیونکہ میرا شوہر کبھی میرے جذبات نہیں سمجھ پائے گا۔ اسی دوران ایک دن بلال کے والد کمرے میں آئے، وہ کافی سنجیدہ لگ رہے تھے۔ انہوں نے بلال کو دیکھا اور سخت آواز میں کہا کہ بیٹا یہ جو تم نے گھر کو تماشا بنایا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، جوان بہو ہے گھر میں، تمہارے دوست ہر وقت آتے ہیں، تمہیں اندازہ ہے باہر سے لوگ کیا سوچتے ہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہاری عزت ہے۔ میں کچن کے دروازے کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی۔ پہلی بار مجھے لگا کہ کوئی میری خاموشی کو الفاظ دے رہا ہے، لیکن بلال نے فوراً جواب دیا ابا آپ لوگ کیوں اتنا بڑا مسئلہ بنا رہے ہیں؟ یہ میرے دوست ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی میں اپنی زندگی کسی کے کہنے پر بدل سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر اس کے والد خاموش ہو گئے، لیکن ان کے چہرے پر ناراضی واضح تھی۔ وہ کمرے سے چلے گئے اور جاتے جاتے بلال سے کہہ کر گئے کہ بلال تم ایک دن بہت پچھتاؤ گے، ابھی تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ تمہارے دوستوں نے تمہیں شیشے میں اتار رکھا ہے۔ جب تمہاری یہی دوست تمہارے
گھر میں گھاٹ ڈالیں گے تب تمہاری آنکھیں کھلیں گی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ میرے اندر ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی تھی، جیسے میں کسی ایسی جنگ میں ہوں جس کا فیصلہ پہلے ہی میرے بغیر ہو چکا ہے۔ اسی رات میں نے بلال سے آہستہ سے کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا جب آپ کے دوست اس طرح بات کرتے ہیں۔ میں سارا دن کام کرتی ہوں اور وہ لوگ مذاق میں بھی حد پار کر جاتے ہیں۔ اس نے میری بات سنتے ہی چہرہ سخت کر لیا اور کہا، تمہیں ہر چیز میں مسئلہ کیوں نظر آتا ہے؟ یہ میرے دوست ہیں اور میں ان کو اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتا۔ تمہیں اگر برداشت نہیں ہوتا تو عادت ڈال لو، اور ابا کے کان بھی تم نے بھرے ہیں۔ آئندہ میں ایسی کوئی بات تمہارے منہ سے نہ سنوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس جملے نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دن گزرتے گئے اور حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہونے لگے۔ اب دوست تقریباً روز ہی آنے لگے، کبھی بغیر بتائے، کبھی اچانک، اور ہر بار وہی آوازیں، بھابھی کچھ بنا دو، بھابھی چائے بنا دو، مسکرا دو، اور میں بس ایک مشین کی طرح سب کچھ کرتی رہتی تھی۔ اس دن میں گھر میں اکیلی تھی۔ بلال شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور سسر بھی صبح نماز کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ میں نے معمول کے مطابق وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ سب اپنے اپنے کام سے باہر ہیں اور جلد واپس آ جائیں گے۔ میں ابھی نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے گھر کے اندر ہلکی سی آوازیں سنائی دیں۔ پہلے میں نے اسے وہم سمجھا، لیکن پھر قدموں کی آوازیں قریب آتی گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سلام پھیرا اور گھبرا کر اٹھ گئی۔ جیسے ہی میں باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور چند لوگ اندر آ چکے تھے۔ وہ بلال کے دوست تھے۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی اور پھر جلدی سے کہا، آپ لوگ یہاں کیسے آئے؟ بلال تو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور ابو بھی مسجد گئے ہوئے ہیں، آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کہا، ہمیں پتا ہے بلال شہر سے باہر ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ گھر میں اس وقت تم اکیلی ہو، اسی لیے تو ہم آئے ہیں۔ میری آواز کانپنے لگی۔ میں نے دوبارہ کہا، نہیں، آپ لوگ ابھی چلے جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اندر آ گئے اور گھر کے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر وہی پرانی بے تکلفی تھی، لیکن آج وہ بے تکلفی مجھے بہت خطرناک لگ رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹتی گئی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ بلال کہاں ہے۔ اس وقت میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ میں باہر نکل جاؤں یا کسی کو فون کروں، لیکن میرا فون کچن میں رہ گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ بھابھی، آج تو ہمیں اچھا سا کھانا کھلاؤ، ہم کافی دن سے تمہارے ہاتھ کا ذائقہ نہیں چکھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، میں کچھ نہیں بنا سکتی، آپ لوگ پلیز جائیں۔ لیکن وہ سب ہنسنے لگے اور مزید قریب آنے لگے۔ میں خوف کے مارے پیچھے ہٹتے ہوئے کچن کی طرف جانے لگی۔ میرا دل جیسے بند ہونے لگا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اونچی آواز میں کہا، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، اگر بلال آ گئے تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ لیکن اس بات پر وہ اور زیادہ ہنسنے لگے اور کہا، بلال کو ہم سنبھال لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ میں بری طرح خوف زدہ ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اسی لمحے اچانک باہر گاڑی کی آواز آئی، دروازہ زور سے کھلا اور بلال اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ اس کا باپ بھی تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر آئے اور جو منظر ان کے سامنے تھا وہ دیکھ کر دونوں ایک لمحے کے لیے جم گئے۔ میرا دوپٹہ اس کے ایک خبیث دوست کے ہاتھ میں تھا اور میں کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میں رو رہی تھی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلال کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس نے سخت آواز میں کہا، تم لوگ میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی اس کے والد نے بھی غصے سے کہا، فوراً باہر نکلو یہاں سے۔ وہ لوگ جو ابھی تک ہنسی مذاق کر رہے تھے اچانک گھبرا گئے اور فوراً اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ ماحول ایک دم بدل گیا۔ بلال نے ایک کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ دھکا دے کر نکل گئے اور باقی بھی باہر بھاگ گئے۔ دروازہ بند ہو گیا اور گھر میں ایک خاموشی چھا گئی جو پہلے والی خاموشی سے بالکل مختلف تھی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ بلال فوراً میرے پاس آیا لیکن میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے والد نے سخت آواز میں بلال کو دیکھا اور کہا، میں تمہیں پہلے ہی سمجھاتا تھا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ تم نے اپنی بیوی کو غیر محفوظ چھوڑ دیا ہے۔ تم نے دوستوں کے نام پر گھر کو تماشا بنا دیا تھا اور آج اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ بلال کے چہرے پر پہلی بار سخت شرمندگی اور خوف تھا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور کانپتی آواز میں کہا، زارا، مجھے معاف کر دو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ میں روتے ہوئے بولی، آپ نے میری بات کبھی نہیں سنی۔ میں آپ کو بار بار کہتی رہی کہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ نے ہمیشہ اپنی مرضی کی۔ وہ خاموش ہو گیا۔
اور اس کے آنسو نکل آئے۔ اس کے والد نے کہا اب وقت ہے کہ تم فیصلہ کرو، یا اپنی بیوی کی عزت اور حفاظت یا پھر ان کے نام نہاد دوستوں کے ساتھ رہو گے۔ اس دن کے بعد بلال نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس نے اپنے تمام دوستوں سے تعلق ختم کر دیا۔ وہ پہلی بار ٹوٹا تھا اور پہلی بار اسے اپنی غلطی کا مکمل احساس ہوا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے معافی مانگتا تھا اور کہتا تھا اگر میں نے وقت پر آنکھیں کھول لی ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا، میں خاموش رہتی، لیکن میرے دل میں ایک چیز واضح ہو چکی تھی کہ عزت اور حفاظت کے بغیر محبت بھی ادھوری ہوتی ہے۔ شکر اس دن بلال وقت پر آ گئے، ورنہ بہت دیر ہو جاتی۔